बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी, आज हम इंशाअल्लाह बाबुल वुज़ू से अपना सबक जो है वो स्टार्ट करेंगे। वज़ू का माना होता है अपने आप को मैल कुचैल से पाक करना, अपने आप को साफ सुथरा करना, जबकि शरीयत की इस्तिलाह में वज़ू से मुराद मखसूस आज़ा को मखसूस तरीके पर बतौर इबादत के धोना, मखसूस आज़ा को मखसूस तरीके पर इबादत के तौर पर धोना, क्योंकि वज़ू जो है ये भी एक इबादत है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर भी वज़ू का तज़किरा फरमाया है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर वज़ू का तरीका, वज़ू के फ़ज़ाइल, वज़ू के अहकाम व मसाइल तफसील के साथ जो है वो बयान फरमाए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज़ अमल था और सहाबा का जो तर्ज़ अमल है वो भी हमारे सामने है कि जब भी वो लोग नमाज अदा करते थे तो नमाज से पहले वज़ू कर लिया करते थे। तो वज़ू जो है, वज़ू के हवाले से एक चीज़ आप जहन में रखें कि ये वाव के पेश, वाव की जेर और वाव के जबर के साथ तीनों तरह लफ्ज इस्तेमाल होता है। वजू, विजू और वुजू, वजू, विजू और वुजू। तो वजू जो है ये उस पानी को कहते हैं जिसके साथ वुजू किया जाता है, और विजू उस बर्तन को कहा जाता है जिस बर्तन में वो पानी होता है। वो बेशक लोटा हो या कोई भी बर्तन हो जिसके अंदर पानी लेकर आप वजू करते हैं। और वुजू जो है उस अमल का नाम है जो हम बतौर इबादत के सरंजाम देते हैं। तो अहले इल्म ने इसके लिए एक जुमला बनाया हुआ है जिससे सारी चीज़ों को याद रखना ज़रा आसान हो जाता है। वो कहते हैं कि वजू को विजू में डालकर वुजू करो, वजू को विजू में डालकर वुजू करो, यानी पानी को बर्तन में डालकर वुजू करो। तो बहरहाल ये अरबी जुबान की फसाहत व बलागत है कि अरबी जुबान के अंदर एराब की तब्दीली से माना भी तब्दील हो जाता है। अगरचे उर्दू में हम बर्तन के लिए अलग से बर्तन ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पानी के लिए पानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और जो वज़ू है उसको ज़बर के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अरबी ज़ुबान के अंदर इबादत वाले अमल के लिए वज़ू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और ये भी इबादत है। जिस तरह नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, इसी तरह वज़ू करना भी एक इबादत है। क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वज़ू के फ़ज़ाइल हैं उनमें से एक फजीलत ये भी बयान फरमाई कि जब इंसान वज़ू करता है तो उसके गुनाह झाड़ दिए जाते हैं। यानी जब हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं, जब वो अपना मुंह धोता है, कुल्ली करता है तो मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं, फिर जब वो चेहरा धोता है तो आंखों के गुनाह, इसी तरह जब वो मसा करता है तो कानों के गुनाह, पाँव धोता है तो उसके पाँव के गुनाह। तो गोया के वुजू इंसान को गुनाहों से निजात देने का भी एक जरिया है। और फिर ख़ास तौर पर जब सर्दियों के अंदर ठंडे पानी से वज़ू किया जाए तो इसकी फजीलत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीक़ा कार था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आपने नमाज अदा करनी होती तो आप वज़ू फरमाते, बल्कि आप कोशिश करते कि आप हर वक्त बावज़ू रहें, और हर वक्त बावज़ू रहने का भी बहुत बड़ा अजर है। सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आपने अपने आगे किसी के चलने की आवाज़ सुनी। तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि ये किसकी आवाज़ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ है। तो आपने आकर बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आपका कौन सा अमल है जो आप करते हैं और आपको अल्लाह ताला ने ये मकाम अता फरमाया है। तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं जब भी बेवुज़ू होता हूँ तो मैं वज़ू कर लेता हूँ, और जब भी वज़ू करता हूँ तो 2 रकत नमाज अदा करता हूँ। तो बहरहाल
چونکہ ایک عبادت ہے اس لیے اس کے بہت سارے فضائل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر وضو کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تم دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں سمیت۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو وضو کے نشانات سے پہچان لوں گا۔ تو فرمایا یدعون یوم القیامت غرم محجلین، کہ میری امت جو ہے ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے جو ہیں وہ قیامت کے دن وضو کے من آثار الوضوء، وضو کے نشانات کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ اور جنت کا زیور انسان کو اس جگہ تک پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا جو ہے وہ اثر پہنچتا ہے۔ تو یہ سارے فضائل اور یہ سارے کی ساری فضیلتیں اور مقام جو بیان کیا گیا ہے وہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو بجا لانے پہ اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ اب چونکہ یہ عبادت ہے لہٰذا اس کے لیے نیت کرنا یہ بھی شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ بغیر نیت کے وضو کر لیں گے تو وہ آپ کا وضو نہیں ہوگا، چونکہ یہ ایک عبادت جب قرار دے دی گئی تو کسی بھی عبادت کے لیے نیت جو ہے وہ شرط ہوتی ہے۔ اگرچہ نیت جو ہے وہ دل میں ہی کی جائے گی، لیکن وضو کرنے سے پہلے آپ باقاعدہ یہ نیت کریں گے کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے آدمی ہاتھ پاؤں منہ ویسے ہی دھو لیتا ہے، یا پورے وضو کے انداز میں ہی دھو لیتا ہے لیکن وہ وضو کی نیت نہیں کرتا، تو وہ اس کا وضو نہیں ہے، اس نے ہاتھ پاؤں منہ باقی جسم کے اعضاء تو دھو لیے ہیں، یعنی اس نے صفائی تو کر لی ہے لیکن وہ اس نے عبادت والا جو عمل ہے وہ نہیں کیا، کیونکہ اس نے نیت نہیں کی ہے۔ اب وضو جو ہے اس کے کچھ واجبات ہیں، کچھ اس کے فرائض ہیں، کچھ اس کی سنتیں ہیں۔ تو وضو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے عام طور پر مسواک کی جاتی ہے۔ تو صاحب کتاب نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ترتیب کے اندر سب سے پہلے وہ چیز بیان کی ہے جو وضو شروع کرنے سے بھی پہلے کی جاتی ہے، اور مسواک کرنا جو ہے یہ وضو کے مسنون اعمال میں سے ہے، یعنی سنت ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ اس کے فرائض یا واجبات میں سے نہیں ہے کہ اگر آپ مسواک نہیں کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ مسواک کرتے ہیں تو آپ کا اجر جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور اس کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی، لیکن اگر آپ مسواک نہیں کرتے ہیں تو مسواک کے بغیر بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، اخرجہ مالک واحمد والنسائی وصححہ ابن خزیمہ وذکرہ البخاری تعلیقا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہ قال، بے شک انہوں نے کہا، لولا ان اشقا، لولا اگر نہ، ان اشقا میں مشقت جانتا، اگر میں لولا ان اشقا اگر میں بھاری نہ جانتا علی امتی اپنی امت پر، لامرتہم تو میں انہیں حکم دیتا بالسواکی مسواک کرنے کا، مع کل وضوء ہر وضو کے ساتھ۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میری امت کے لوگ جو ہے وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں، کیونکہ مسواک جو ہے یہ بے شمار طبی فوائد کی حامل ہے۔
بے شمار منہ کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، دانتوں کی بیماریاں جو ہیں وہ مسواک کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان کے منہ سے جو بو آ رہی ہوتی ہے جس سے فرشتے جو ہیں وہ اذیت محسوس کرتے ہیں، وہ انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پابندی کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جو ہیں وہ مسواک کر رہے ہیں، تو آپ بڑی اشتیاق بھری نگاہ سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ مسواک کو بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں مجھے مسواک چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے ان سے مسواک لی، اور اس مسواک کو پہلے نرم کیا اور پھر اللہ کے نبی کو دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی اچھی طرح سے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ مسواک کی۔ تو مسواک جو ہے یہ جس طرح کہ آگے ایک حدیث بھی آئے گی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مسواک جو ہے منہ کی صفائی کرنے والی ہے اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو مسواک سے وضو کا آغاز کیا جائے، یعنی وضو کا آغاز جو ہے وہ سنت مسواک سے کیا جائے۔ اس حدیث کو امام مالک نے روایت کیا ہے، امام احمد نسائی نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے، اور اس روایت کو امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ جو چیزیں تعلیقاً ذکر کرتے ہیں، تعلیقاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری اس کی سند جو ہے وہ بیان نہیں کرتے۔ بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جو امام بخاری نے باقاعدہ طور پر ان کو اہتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ روایت کیا ہے، لیکن ان احادیث کو بیان کرنے سے پہلے امام بخاری باب کے اندر ہی چند ٹکڑے جو ہیں وہ حدیثوں کے بغیر سندوں کے بیان کر دیتے ہیں، اور ان کو معلقات کہا جاتا ہے، تعلیقات کہا جاتا ہے۔ معلق کا معنی ہوتا ہے لٹکی ہوئی، یعنی جس کی سند نہیں ہے۔ لیکن اہل علم نے امام بخاری رحمہ اللہ کی تمام جو تعلیقات ہیں، جو معلقات ہیں، ان کی نکھات اور ان کی تحقیق کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ساری بھی صحیح احادیث ہی ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنا جو ہے یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور مسنون عمل ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے بے حد شفیق اور رحیم و کریم تھے کہ فرمایا کہ میں اگر ان کے اوپر مشقت محسوس نہ کرتا تو ان کو مسواک کا حکم دیتا، یعنی آپ کی خواہش تو بڑی تھی لیکن آپ نے اس کو فرض قرار نہیں دیا، تاکہ اگر کوئی شخص مسواک نہ کر سکے تو وہ گناہ گار نہ ہو، لیکن آپ کے اشتیاق اور شوق سے اس کے ساتھ اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسواک کرنا کتنا اہم اور کتنا مفید عمل ہے۔ لیکن آپ نے فرض اس لیے نہیں کیا کہ اگر فرض ہو گئی تو پھر جو شخص نہیں کر پائے گا وہ گناہ گار جو ہے ٹھہرے گا۔ دوسرا اس میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ فضیلت جو ہے ہر وضو میں مسواک کرنا لازم نہیں، یعنی وہی بات کہ مسواک کرنا فرض نہیں ہے چونکہ مسنون ہے، لیکن اگر مشقت نہ ہو تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کر لیا جائے۔ خاص طور پہ اگر مسواک آپ کی جیب میں موجود ہے، آپ کو علیحدہ طور پہ تیار نہیں کرنی پڑ رہی یا توڑ کر نہیں لانی پڑ رہی، تو آپ جو ہے اپنی جیب سے مسواک نکال لیں اور تھوڑی سی کر لیں، تاکہ آپ کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کی ہیں وہ آپ کو سارے حاصل ہوں۔ پھر اس میں مسواک سے مراد ہر وہ لکڑی ہے جو منہ کی صفائی کرے، کوئی بھی مسواک آپ کر سکتے ہیں، اگرچہ پیلوں کی مسواک جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی زیادہ تر پیلوں کی مسواک کیا کرتے تھے۔ تو یہ پیلوں سے مراد یہ جو ون ہوتا ہے، ہمارے ہاں وہ سفید کی جو مسواک ملتی ہے وہ مراد ہے، اگر وہ مل جائے تو سب سے افضل ہے، اور اگر وہ نہ ملے تو کوئی بھی مسواک جو ہے کسی بھی لکڑی کی کسی بھی درخت کی وہ کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس میں جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ مع کل وضوء، ہر وضو کے ساتھ، تو اس میں محل بیان نہیں کیا گیا
کہ وضو سے پہلے آپ نے کرنی ہے یا وضو کے بعد کرنی ہے یا وضو کے درمیان کرنی ہے، تو جب محل بیان نہیں ہوا تو اس کو ہم وسعت پر ہی رکھیں کہ اگر آپ وضو سے پہلے کر لیں تو بھی بہتر ہے، اور اگر آپ وضو کے بعد کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ درمیانے وضو جب کلی کا موقع ہوتا ہے اس وقت کر لیں تو بھی جائز ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کلی کے وقت کرنی چاہیے، یہ زیادہ افضل ہے کیونکہ اس وقت ہم منہ کو صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح حدیث کا عموم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ دار ہے یا غیر روزہ دار ہے، سب کے لیے مسواک کرنا جو ہے وہ مسنون عمل ہے۔ تو چونکہ ہم وضو کا بیان پڑھ رہے ہیں تو وضو کے شروع میں مسواک ایک مسنون عمل تھا، تو سب سے پہلے اسی سے متعلق حدیث کو بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد وضو کرنے کا طریقہ ہے، تو وضو کا طریقہ جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد صحابہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کا طریقہ جو ہے وہ ان کو بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ تو حدیث مبارکہ یہ ہے کہ وعن حمران مولا عثمان، حمران سے روایت ہے جو حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تو یہ حمران جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید نے ایک غزوہ میں ان کو قید کیا، یعنی قیدی بن کر آئے۔ ان کا نام ہے حمران بن ابان، اور پھر یہ سیدنا مسیب بن نجبہ ان کے حصے میں آ گئے، تو ان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر ان کو آزاد کر دیا، اور یہ ثقہ راوی ہے، آپ 75 ہجری میں فوت ہوئے۔ گویا کہ یہ صحابی نہیں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تو ہیں، چونکہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ایک غزوے کے اندر جو ہے قیدی بن کر آئے تھے، اس وقت شاید یہ مسلمان نہیں ہوں گے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، تو ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ تو وعن حمران، حمران سے روایت ہے مولا عثمانہ جو حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ان عثمانہ، بے شک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا بوضوء، آپ نے وضو منگوایا۔ تو اب یہاں پہ وضو نہیں ہے، وضو ہے، تو وضو سے مراد جس طرح کہ میں نے بتایا پانی ہوتا ہے، تو آپ نے پانی منگوایا تاکہ صحابہ کرام کو آپ وضو کا طریقہ جو ہے وہ سب کے سامنے وضو کریں اور سب کو طریقہ سکھلائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں سیدہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عقد میں رہیں، آپ کے نکاح میں رہیں، اس لیے آپ کا جو لقب ہے نا ذو النورین بھی قرار پاتا ہے۔ تو دعا بوضوء، آپ نے وضو کا پانی منگوایا، فغسل کفیہ، آپ نے دھویا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، ثلاث مرات، 3 مرتبہ، یعنی دونوں ہتھیلیوں سے مراد دونوں ہاتھ ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف ہتھیلیوں کو اندر والی سائڈ سے دھو لیا اور باہر سے نہیں دھویا، دونوں ہتھیلیوں کو مطلب دونوں ہاتھوں کو آپ نے دھویا، ثلاث مرات، 3 مرتبہ، ثم تمزمز، پھر آپ نے کلی کی، واستنشق، اور ناک میں پانی ڈالا، واستنثر، اور پھر ناک کو جاڑا، یعنی پہلے ناک میں پانی چڑھایا اور پھر اس کو جاڑا، تو گویا کہ ناک میں پانی چڑھانا ہے اور پھر اس کو جاڑنا ہے۔ ثم غسل، پھر آپ نے دھویا، وجہہ، اپنے چہرے کو، 3 مرات، 3 مرتبہ، یعنی پیچھے جتنے کام کیے ہیں نا، کلی، ناک میں پانی چڑھانا اور پھر اس کو جاڑنا اور پھر اپنے چہرے کو دھونا، یہ سارا عمل کیا 3 مرات، 3 مرتبہ۔ ثم غسل، پھر آپ نے دھویا، یدہ الیمنا، اپنے دائیں ہاتھ کو، الی المرفق، کوہنی سمیت، 3 مرات، 3 مرتبہ۔ ثم، پھر الیسرا، بائیں ہاتھ کو دھویا، مثل ذالک، اسی کی مانند، یعنی کوہنی سمیت 3 مرتبہ۔
ثم مسح رأسہ، ثم مسح برأسہ، پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلہ الیمنی، اب مسح کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کتنی بار کیا، تو چونکہ مسح جو ہے وہ ایک بار ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ 3 مرتبہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ بہرحال آگے جو مسائل آ رہے ہیں اس میں اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ ثم غسل، پھر آپ نے دھویا، رجلہ الیمنی، اپنے دائیں پاؤں کو، الی الکعبین، ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں سمیت، 3 مرات، 3 مرتبہ، ثم الیسری، پھر بائیں کو دھویا، مثل ذالک، اسی کی مانند، یعنی 3 مرتبہ، ثم قال، جب یہ اتنا وضو کر لیا تو پھر آپ نے فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، توضأ، کہ آپ نے وضو کیا، نحو وضوء ھذا، میرے اس وضو کی مانند، تو گویا کہ آپ نے جو عمل کر کے بتلایا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کر دی، کہ جس طرح میں نے یہ وضو کیا ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ متفق علیہ کی روایت ہے، یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث میں ایک تو پورے وضو کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا، اور پھر ہمیں یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ اعضائے وضو کو 3 بار دھونا مسنون ہے، سوائے مسح کے، کیونکہ مسح جو ہے وہ ایک بار ہی ہوتا ہے، اعضائے وضو کو 3 بار دھونا مسنون ہے۔ اور بعض دیگر روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اعضائے وضو کو 2 بار یا ایک بار بھی دھو سکتے ہیں۔ تو ان تمام روایات کے اندر فقہا محدثین نے جمع اس طرح کی ہے کہ 3 مرتبہ دھونا تو مسنون ہے، اور ایک مرتبہ دھونا واجب ہے، یعنی ایک مرتبہ دھونا واجب ہے، اور 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ دھونا مسنون ہے۔ تو ایک دفعہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، اور آپ جتنا زیادہ اس کو دھوئیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اجر و ثواب میں اضافہ جو ہے وہ ہوگا، لیکن 3 بار سے زیادہ آپ نہیں دھوئیں گے۔ اور پھر وضو میں اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ پانی جو ہے وہ زیادہ خرچ نہ کیا جائے، فضول میں پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے، بس جتنے سے آپ کا وضو ہو سکتا ہو ضرورت کے مطابق اتنا ہی پانی استعمال کیا جائے۔ پھر اسی طرح کوہنیاں، اب یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ تو یہ تھے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو الی المرفق، کوہنی تک دھویا، یا اسی طرح کعبین کے بارے میں ہے کہ ٹخنوں تک دھویا، تو یہاں پہ تک سے مراد ان کے اندر دخول بھی ہے۔ تو یہ نحو کا اور گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ جب غائط جو ہے وہ مغیّا کی جنس سے ہو تو وہ مغیّا کے حکم میں داخل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر غائط جو ہے وہ مرفق ہے، کوہنی ہے، یعنی کوہنی تک، تو اب کوہنی جو ہے وہ ہاتھ کی جنس میں سے ہے، ایک ہی چیز ہے جو ہاتھ ہے وہ کوہنی تک اوپر جا رہا ہے، لہذا یہاں پہ الا جو ہے یہ معنی معا ہوگا، تو دونوں جگہوں پر ہی کوہنی اور اسی طرح ٹخنے یہ بھی وضو کے اعضاء میں شامل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ آپ کوہنی تک دھو لیں کوہنی نہ دھوئیں، یا پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں تک دھو لیں ٹخنے نہ دھوئیں، بلکہ وضو میں ہاتھ کے ساتھ کوہنی کو دھونا اور پاؤں کے ساتھ ٹخنوں کو دھونا یہ بھی پاؤں کا اور ہاتھ کا حصہ ہے۔ پھر اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے اندر کانوں کے مسح کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں ہے، لیکن وہ دیگر احادیث جو ہیں ان کے اندر کانوں کے مسح کا تذکرہ بھی موجود ہے، جن میں سے چند ایک احادیث جو ہیں وہ انشاءاللہ آگے بھی آ رہی ہیں۔ تو ایک چیز کا اگر تذکرہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمل ہوا نہیں تھا۔ اب راوی جو ہیں ممکن ہے بیان کرتے ہوئے راوی سے یہ عمل رہ گیا ہو، لیکن جب دیگر احادیث سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو جو بھی چیز ایک حدیث سے رہ گئی ہو وہ دیگر احادیث سے ان کو پورا کر لیا جاتا ہے۔ جس طرح کے نماز کے بے شمار ارکان، واجبات، مستحبات ہیں، تو وہ سارے کے سارے کسی ایک حدیث کے اندر نہیں ہے، مختلف احادیث کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ سیدنا امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ نے لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کیا، تو جو بھی کسی بڑے منصب پر فائز ہو شخص، اس کو اپنے منصب کے غرور کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بھی بندوبست کرتا رہے، اور جو چیز ضروری سمجھے اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کر کر دکھائے کہ یہ کام جو ہے ایسے کرنا ہے۔ اور پھر معلم کو چاہیے کہ وہ تعلیم کے دوران ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جو طریقہ سامعین اور ناظرین کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا تھا، حضرت عثمان بے شک جیسے بھی بتاتے رہتے کہ ایسے کیا تھا ایسے کیا تھا، تو اس سے بات سمجھ نہیں آنی تھی۔ آپ نے وضو کر کے دکھلا دیا، تو جو عملی تطبیق کا طریقہ ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن کے اندر جا کر پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بولتا نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل آپ نے کرنا ہو تو وہ آپ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں۔ کسی کو نماز سکھلانی ہو تو اس میں رفع الیدین کا طریقہ، رکوع کا طریقہ، سجدے کا طریقہ، تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، پہلے تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، دوسرے میں کیسے بیٹھنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عملی طور پر سکھائی جا سکتی ہیں۔ پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو کے ساتھ استنجا کرنا لازمی نہیں ہے، جس طرح کے لوگوں کے اندر مشہور ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وضو سے پہلے استنجا ضروری ہے، حالانکہ استنجا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو پیشاب نہیں آیا ہوا ہے، آپ نے قضائے حاجت نہیں کی ہے، تو آپ کو استنجا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ پیشاب کر رہے ہیں یا آپ نے قضائے حاجت جو ہے اس کے لیے جانا ہے تو پھر استنجا کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے استنجا نہیں کیا اور آپ نے پیشاب بھی نہیں کیا تو استنجا بھی نہیں کیا، تو آپ وضو کر لیتے ہیں تو آپ کا وضو درست ہے۔ اس لیے استنجا جو ہے وہ وضو کا حصہ نہیں ہے، استنجا ایک الگ ضرورت کے تحت جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو استنجا کو اپنی ضرورت کے تحت کر سکتے ہیں، لیکن استنجا جو ہے وہ وضو کا حصہ قرار نہیں پائے گا۔ جی، اس کے بعد پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں چونکہ پیچھے سر کے مسح کے بارے میں اس بات کی وضاحت نہیں تھی کہ سر کا مسح 3 مرتبہ کیا یا 1 مرتبہ کیا، تو ایک الگ حدیث لا کر صاحب کتاب نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ سر کا مسح جو ہے وہ 1 مرتبہ ہی ہوتا ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے وضو کی صفت میں، کے طریقے میں۔ تو چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں تعداد کا ذکر نہیں تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو طریقہ ہے اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں سے انہوں نے ایک ٹکڑا جو ہے وہ صرف مسح کے متعلق یہاں پہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے، قال انہوں نے فرمایا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اپنے سر کا واحدتاً، ایک بار۔ تو گویا کہ جو کمی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پچھلی حدیث میں رہ گئی تھی، وہ کمی یہاں پر اس میں بیان کر دی گئی ہے۔ تو اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وَأَخْرَجَهُ النِّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، اسی طرح امام نسائی ترمذی نے بھی صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، بل قال الترمذی، بلکہ ترمذی نے اپنی روایت کے ساتھ یہ بھی کہا کہ انه اصح شیء فی الباب، کہ یہ حدیث جو ہے اس باب میں سب سے صحیح ترین ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فی صفت الوضوء، وضو کے طریقے میں، اور وہ بھی اللہ کے نبی سے ہی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ اب مسح کا طریقہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، چونکہ حضرت عثمان کی حدیث میں مسح کی تعداد بھی بیان نہیں کی گئی تھی، تو وہ ایک الگ حدیث لا کر وضاحت کر دی، اور پھر اس میں طریقہ بھی بیان نہیں کیا تھا، تو وہ بھی ایک الگ حدیث لا کر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا برأسہ، اپنے سر کا، فأقبل بیدیہ وادبر،
فاقبلا، پس آپ نے پہلے آگے سے کیا، یعنی سر کے اگلے حصے سے مسح کیا، بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، وہ ادبرا اور پھر پیچھے سے کیا۔ تو گویا کہ مسح کا آغاز جو ہے وہ سر کے ابتدائی حصے سے ہوگا۔ تو اگلی روایت میں اس کی تھوڑی سی اور وضاحت بھی ہے، وہ بھی ہم ساتھ پڑھ لیں۔ متفق علیہ، یہ اوپر والی روایت تو متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی ہے۔ وفی لفظ لہما، اور ان دونوں یعنی بخاری مسلم کی ہی ایک روایت میں کچھ الفاظ اور بھی ہیں کہ بدأ، آپ نے شروع کیا، بمقدم رأسہ، اپنے سر کے اگلے حصے سے، حتی ذہب بہما، حتیٰ کہ ان دونوں ہاتھوں کو لے گئے، الی قفاہ، اپنی گدی تک، ثم، پھر ردہما، آپ نے ان دونوں کو واپس لٹایا، حتی رجع، حتیٰ کہ آپ لے آئے، الی المکان الذی، اس جگہ تک، بدأ منہ، جہاں سے شروع کیا تھا۔ تو گویا کہ اس حدیث میں تھوڑی سی اور وضاحت ہو گئی کہ آپ نے سر کے شروع سے مسح شروع کیا اور پھر اس کو گدی تک لے گئے اور پھر وہاں سے واپس بھی لے کر آئے۔ تو اس سے اگلی حدیث جو ہے اس کے اندر بھی تھوڑی سی مسح کی ہی وضاحت ہے، اس لیے ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، فی صفت الوضوء، وضو کے طریقے میں، قال، فرمایا، ثم مسح، پھر آپ نے مسح کیا، ہاں، برأسہ، اپنے سر کا، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ، اور داخل کر دیا اپنی دونوں انگلیاں جو ہیں، السباحتین، شہادت والی انگلیاں۔ تو یہ سباحہ جو ہے شہادت کی انگلی جو انگوٹھے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں، جس کے ساتھ ہم شہادت کا جو ہے اشارہ کرتے ہیں۔ تو اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں داخل کر دیں، فی اذنیہ، اپنے دونوں کانوں میں، وَمَسَحَ، اور آپ نے مسح کیا، بِإِبْهَامَيْهِ، اپنے دونوں انگوٹھوں کے ساتھ، عَلَى ظَاهِرِ اذنیہ، اپنے دونوں کانوں کے باہر کا۔ تو اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن خزیمہ، اس حدیث کو امام ابو داود نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ ان تمام احادیث سے جو ہمارے سامنے خلاصہ کلام آتا ہے وہ یہ ہے کہ سر کا مسح ایک مرتبہ ہوگا، اور پھر سر کا مسح سر کے شروع سے آپ شروع کریں گے، گدی کی طرف لے جائیں گے، وہاں سے پھر واپس لے آئیں گے، اور سر کے مسح کے بعد آپ کانوں کا مسح کریں گے۔ کانوں کا مسح اندر سے بھی ہوگا، باہر سے بھی ہوگا، شہادتین کی انگلی کے ساتھ آپ کانوں کا مسح اندر سے کریں گے، اور اپنے انگوٹھوں کے ساتھ آپ کانوں کا مسح جو ہے وہ باہر سے کریں گے۔ تو یہ بات جو ہے ساری وضاحت اس لیے انہوں نے کی ہے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اندر جو ہے یہ ان چیزوں کی وضاحتیں موجود نہیں تھیں، کہ ان تمام احادیث کو جب دیگر احادیث کے ساتھ جمع کر دیا جاتا ہے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تفصیلی حدیث ہے اس کے ساتھ جمع کر دیا جاتا ہے، تو وضو کا مکمل طریقہ مسح سمیت جو ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو جو چیزیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ میں موجود نہیں تھیں، تو صاحب کتاب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الگ احادیث لا کر ان کی وضاحت جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے چند ایک وہ مقام بیان کیے گئے ہیں کہ آپ نے وضو کب کرنا ہے۔ ایک تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ نے وضو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند ایک مقامات ہیں جہاں پر وضو کرنا مسنون ہے۔ ان میں سے پہلا مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نیند سے اٹھیں تو آپ وضو کریں۔ جی، وضو کے طریقے میں ہی ایک تو یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں گے اس وقت آپ وضو کریں گے، اور پھر جب آپ نیند سے اٹھیں گے تو اس وقت واضح بات ہے کہ آپ نماز کے لیے فجر کے ٹائم اٹھے ہیں، تو اس وقت جب آپ نے وضو کرنا ہے تو کن کن چیزوں کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے وضو کرنے سے پہلے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه۔ تو اس میں یہ ہے کہ اٹھ کر آپ نے فوری کیا کام کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ، جب بیدار ہو، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، من منامہ، اپنی نیند سے، فلیستنثر، پس چاہیے کہ وہ اپنی ناک کو جھاڑے،
सलासन 3 मरतबा, फ़इन्न शैतान बे शक शैतान जो है यबीतु रात गुजारता है अला खैशूमिही आदमी की नाक पर। तो गोया के जब भी आप नींद से बेदार हों उस वक्त आपको चाहिए कि आप अपने नाक को 3 मरतबा झाड़ें। और ये झाड़ना जो है फलयस्तंसिर के अल्फाज जो है ये पानी के साथ झाड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो 3 मरतबा की जो कैद है ये तहारत के हुसूल के लिए है, यानी आप बार बार उसको झाड़ें। लेकिन अगर 3 मरतबा भी तहारत हासिल नहीं होती है तो आप इसको 4 मरतबा भी कर सकते हैं और उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। और बाकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हमें खबर दी है ये गैब के मामलात हैं, तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो हमारे लिए ऐसे मामलात पर ईमान लाना और उन पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी और वाजिब है। बाकी इसमें जो भी हिकमतें हैं वो अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर कोई नहीं जानता है। इसी तरह दूसरी हदीस जो है वो भी उन्हीं से ही, यानी कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही मरवी है, वअन्हु और उन्हीं से ही मरवी है कि इज़स्तैक़ज़ अहदुकुम कि जब बेदार हो तुम में से कोई एक मिन नौमिही अपनी नींद से, फला यग़मिस बस वो ना डुबोए, यदहु अपना हाथ, फिल इनाई बर्तन में, यानी जिस बर्तन से उसने वजू करना है और उसमें पानी मौजूद है तो उसको चाहिए कि वो बराह रास्त अपना हाथ जो है उठते साथ ही उसमें ना डाले, हत्ता यग़सिलहा हत्ता कि उसको धो ले, सलासन 3 मरतबा, यानी पहले हाथ को 3 मरतबा अलग से धो ले उसके बाद जो है वो पानी में डाले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है फ़इन्नहु पस बेशक ला यदरी वो आदमी नहीं जानता, ऐना बातत कि कहाँ रात गुजारी है, यदहु उसके हाथ ने। क्योंकि इंसान नींद के अंदर उसको नहीं पता होता कि मेरा हाथ जो है वो कहाँ कहाँ गर्दिश करता रहा है। बसा औकात नींद में आदमी जो है वो अपनी शर्मगाह को हाथ लगा लेता है या खारिश करते हुए शर्मगाह को हाथ लग जाता है, तो उसका हाथ जो है वो नापाक हो सकता है, नजस हो सकता है, उसको नजासत भी लगी हुई हो सकती है। तो इसलिए वसवसों से बचने के लिए और पानी को नापाक होने से बचाने के लिए पहले आप अपने हाथों को धोएं और उसके बाद जो है आप अपने बर्तन के अंदर हाथ डालें जिस बर्तन में पानी मौजूद है और आपने उससे वजू करना है। तो इस हदीस से और इससे पिछली हदीस से जो बातें हमें समझ आई वो ये हैं, पहली बात तो ये है कि नींद से उठकर फौरन बर्तन में हाथ डालना मना है और उसकी वजह भी आपको बयान कर दी गई है। और फिर दूसरी चीज ये है कि जिस चीज से मना किया गया हो उसका कुल और उसका जुज वो सारे का सारा उसमें शामिल होता है हुक्म के अंदर। अब ये नहीं है कि आप हाथ ना डालें लेकिन उंगली जो है वो आप डाल लें। तो जिस तरह हाथ डालना मना है इस तरह उंगली डालना जो है, उंगली डालकर पानी को चेक करना ये भी मना है, क्योंकि नजासत वो उंगली पे भी हो सकती है। तीसरी बात यहां से हमें ये मालूम हुई कि जिस चीज के नजस होने के बारे में शक हो उसको पाक करना जरूरी है। जब आपको ये शक है कि मेरे कपड़े नापाक हैं, मेरा हाथ नापाक है, तो आपको चाहिए कि आप उनको पाक कर लें, क्योंकि अगर आप पाक नहीं करेंगे तो आपके दिल के अंदर वसवसा पैदा होगा और फिर आप अपनी इबादत पे या जो भी आप अमल कर रहे हैं उस पर आप जो है शुकूक व शुबहात का शिकार रहेंगे कि पता नहीं मैं पाक था या नहीं था और पता नहीं मेरी ये इबादत कबूल हुई है या नहीं हुई है। इसलिए बेहतर है कि शैतान को मौका देने की बजाय आप एहतियातन अपने हाथ जो है या जिस्म के वो आज़ाद जिनके नापाक होने का आपको शक है आप उनको धो लें ताकि आपके दिल के अंदर वसवसा पैदा ना हो। और फिर यहाँ पर एक नुक्ता जो शारिह ने यानी शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह उन्होंने बयान किया है कि हाथों को पानी में डालने की ममानियत है, लेकिन पानी के बारे में हदीस में वजाहत नहीं है कि वो पानी नापाक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर किसी ने गलती से या जल्दी में या भूल कर हाथ डाल लिया है तो उससे पानी के ऊपर कोई जो है ज़ात वाक़ई नहीं होगी, पानी जो है वो पाक ही रहेगा,
کیونکہ یہ تو ایک ظن ہے، گمان ہے کہ آپ کا ہاتھ کسی جگہ پہ لگا ہے یا نہیں لگا ہے، ناپاک ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہاتھوں کو دھو لینا یہ احتیاط کی بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی بندہ بھول جاتا ہے یا اس غلطی سے جو ہے وہ پانی میں ہاتھ ڈال بیٹھتا ہے تو پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا، چونکہ وسوسہ پیدا ہو سکتا تھا، تو وسوسے کو دور کرنے کے لیے آپ ہاتھوں کو احتیاطاً پہلے سے ہی دھو لیں۔ تو آج کا ہمارا لیسن انشاءاللہ یہیں تک ہی ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔